बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे, अद-दर्स व राबिउ। और इंशाल्लाह इस सबक में हम अल-जार वल मजरूर यानी मुरक्कब जारी के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से अद-दमाइर यानी अद-दमाइर अल-मुनफ़सिला डिटैच्ड प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर सिंगुलर के लिए हुआ और मुअन्नस वाहिद के लिए हिया इस्तेमाल करते हैं। हुआ मीन्स वो, ही और इट, और इसी तरह से हिया मीन्स ये, शी और इट। इसी तरह से इंशाल्लाह दो अस्माउल इस्तिफ़हाम सीखेंगे। ऐना जिसका माना है कहाँ, वेयर, और माज़ा जिसका माना है व्हाट या क्या। और इंशाल्लाह इसी सबक के दूसरे हिस्से में हम मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में पढ़ेंगे। मुरक्कब जारी। जी, मुरक्कब का माना क्या है? जब भी हम कोई भी चीज़ नई सीखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या बेसिकली। तो मुरक्कब बेसिकली दो अल्फाज का या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। और जब हम कहते हैं मुरक्कब जारी, दैट मीन्स प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो मुरक्कब जारी इंशाल्लाह ये जार और मजरूर का मजमुआ जो होता है उसे हम मुरक्कब जारी कहते हैं। अब आपके सामने एक जुमला है, क्या डेस्क के है, और इसी तरह से किताब डेस्क के है। सिमिलरली द बुक इज द टेबल, और फिर हम कहते हैं अल किताबु अल मकतब। अब ये हमारे पास एक जुमला है और 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। अब यहाँ पे देखें कि किताब हमें पता है कि ये इस्म है, नाउन है, डेस्क भी नाउन है, इसी तरह से बुक और डेस्क नाउन है, और अल किताब और मकतब ये नाउन है। अब हमारे पास नाउन भी मौजूद है, इसी तरह से इंग्लिश में देखें तो आर्टिकल भी मौजूद है और बी वर्ब भी मौजूद है। उर्दू में के और है होता है, और अरबिक में हमारे पास अल किताब भी है और अल मकतब भी है। लेकिन यहाँ पे ये हमारे जुमले जो है ये नामुकम्मल हैं। तो अब इन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक प्रेपोजिशन चाहिए जिसे हर्फ जर कहते हैं। जब हम कहेंगे कि किताब डेस्क के ऊपर है, तो अब ये सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो गया। इसी तरह से जब हम कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल और ऑन द डेस्क, तो हमारा सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो गया। और अरबिक में हम कहेंगे अल किताबु अलल मकतब। लेकिन जब हम अरबिक में प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद एक और तब्दीली भी वाक़या होती है, और वो तब्दीली ये है कि लफ्ज़ के आखिर पे ज़ेर आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर्फ जर के बाद जब भी नाउन आता है तो उसके नीचे ज़ेर आती है, अगर वो इसम मुनसरिफ हो। अगर गैर मुनसरिफ हो तो हमें पता है कि उसमें ज़ेर नहीं आती, लेकिन हम जब भी मुनसरिफ इसम की बात करेंगे यानी फ्लेक्सिबल इसम की बात करेंगे तो उसके नीचे ज़ेर आएगी। तो किताब डेस्क के ऊपर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, और अल किताबु अलल मकतबी। तो हम अब ये कह सकते हैं कि जो हर्फ जर है यानी जो प्रेपोजिशन है अरबिक में, ये आमिल होती है। आमिल से मुराद ये है कि इसका आने वाले इसम के ऊपर कोई ना कोई अमल होगा। हमने सबसे पहले सीखा है कि हर इसम जो है वो अरबी में हमेशा मरफू होगा यानी हालत रफ़ में होगा। जब भी वो हालत नस्ब या जर में जाएगा तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो अब हमें पता चल गया है कि इसम जो है वो हालत जर में क्यों जाता है? प्रेपोजिशन की वजह से। तो जब भी हम हर्फ जर इस्तेमाल करेंगे तो नाउन जो उसके बाद आएगा वो मजरूर हो जाएगा, और वो उसके नीचे जो है वो ज़ेर आ जाएगी। तो इंशाल्लाह इस सबक में हम जो है वो 4 हरूफ जर के बारे में सीखेंगे। फ़ी जिसका मतलब है मैं, इंग्लिश में इन, अला पर और इंग्लिश में ऑन, मिन से और इंग्लिश में फ्रॉम, और इला को या की तरफ टू। तो इंशाल्लाह ये प्रेपोजिशंस हैं या हर्फ जर हैं, इनके बारे में आज हम सीखेंगे। अद-दर्स व राबिउ, सबक नंबर 4 या लेसन 4। हमजा यहाँ से यानी ये जो है इसका पार्ट 1 है। अल बैतु जो नाउन बाय डिफ़ॉल्ट होगा अरबी में हमेशा वो मरफ़ू होगा, और जब भी वो मजरूर होगा तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो पहली वजह आज हमें पता चल गई है कि जब भी हर्फ जर आएगा तो उसके बाद नाउन जो है वो मजरूर होगा। तो हम कहेंगे अल बैतु, और जब इससे पहले फ़ी आएगा तो हम कहेंगे फ़िल बैती यानी घर में। अल मस्जिदु
اور جب ہم اس سے پہلے فی لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا فی المسجدی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہے المکتب، اور جب ہم اس سے پہلے علی لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا علی المکتبی، میز پر، اور السریر، اور جب ہم اس سے پہلے علی لگائیں گے علی السریری تو یہ ہو جائے گا بستر پر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حرف جر کی وجہ سے ناؤن کی جو اینڈنگ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ تو دو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ معنی بھی تبدیل ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ حرف کی اینڈنگ بھی تبدیل ہوئی ہے۔ اب جتنے بھی مرکبات کے بارے میں ہم پڑھیں گے، مرکبات یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، جتنے بھی ہم مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے، پلیز ریممبر کہ مرکبات جو ہیں وہ مکمل جملہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم انہیں کہتے ہیں نامکمل جملہ، یعنی انکمپلیٹ سینٹینس۔ جیسے آپ کہیں فی المسجد، مسجد میں، تو کیا اس سے ہمارا جملہ مکمل ہو رہا ہے؟ یہ جملہ نہیں ہے، کیونکہ فی المسجد یعنی مسجد میں، نہ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے، نہ بعد میں ہے، تو ہمارے پاس مبتدا نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو مکمل جملہ بنانا چاہیں گے تو ہمیں اس کے لیے مبتدا کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح سے علی المکتبی، علی السریری، تو جو پلیز یاد رکھیں کہ جو مرکبات ہوتے ہیں، مرکبات غیر مکمل یا نامکمل جملہ ہوتے ہیں، اور یہ جو مرکب جاری ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ خبر ہوگا، یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا۔ باقی کے جو مرکبات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں، لیکن جو مرکب جاری ہے یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، یہ ہمیشہ خبر ہی ہوگا۔ اگر یہ مبتدا کی جگہ پہ آ بھی جائے، اگر یہ جملے کے شروع میں آ بھی جائے تو پھر بھی یہ خبر ہی رہے گا، مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، مرکب جاری جو ہے یہ نامکمل جملہ ہوتا ہے، اور اسے مکمل جملہ بنانے کے لیے ہمیں مبتدا کی ضرورت ہوگی۔ کمپاؤنڈ ورڈ، ایگزیکٹلی ہم اسے کمپاؤنڈ ورڈ بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں آئس اور کریم، تو آئس کریم کو جب ملائیں گے تو وہ ایک لفظ بن جائے گا۔ اسی طرح سے عربک میں جب ہم دو الفاظ کو یا ایک حرف اور ایک ناؤن کو جب اکٹھا ملائیں گے تو وہ ایک ہمارے پاس کمپاؤنڈ کنسٹرکشن بن جائے گی، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، کمپلیٹ کنسٹرکشن نہیں ہے۔ اب ہم پارٹ بی کی طرف آتے ہیں، تو اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہے این محمد۔ تو اینا کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اینا کا مطلب ہوتا ہے ویئر۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ اب یہ مکمل جملہ بن گیا، اور یہاں پہ ہم کہیں گے کہ محمد جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، مبتدا ہے، اور اینا جو ہے یہ خبر ہے، کیونکہ جتنے بھی اسماء الاستفہام ہیں، جتنے بھی ناؤن جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے کہ عام طور پہ جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ محمد جو ہے وہ مبتدا ہے اور اینا خبر ہے، اور ان کی پوزیشن چینج ہوگی سچویشن کے حساب سے۔ اب اینا یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اینا جو ہے یہ جملے کے شروع میں آنا چاہیے، لیکن ہم اسے مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ ہم اسے خبر ہی کہیں گے۔ اینا محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک مکمل جملہ بن گیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا کے بارے میں نے جب آپ کو معرفہ اور نکرہ کے بارے میں بتایا تو معرفہ کی میں نے آپ کو 7 کیٹیگریز بتائی ہیں، تو ان جو 7 کیٹیگریز میں ہیں ان میں ہوا بھی شامل ہے، یعنی الضمائر یعنی پروناؤنس بھی شامل ہے۔ کورس کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہذا اور ذالکا جو کہ اسماء الاشارہ ہیں وہ بھی معرفہ ہیں، اور اسی طرح سے آج ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ ہوا اور ہیا جو کہ الضمائر یعنی پروناؤنس ہیں یہ بھی معرفہ ہیں۔ تو ہوا ہمارا جو ہے وہ سبجیکٹ بن جائے گا، اور فی الغرفتی ہمارا پریڈیکیٹ بن جائے گا، یعنی ہوا مبتدا ہوگا اور فی الغرفتی خبر ہوگا۔ اب دیکھیں یہ مکمل جملہ بن گیا ہے، وہ کمرے میں ہے۔ ہوا کی لگانے سے ہمارا جو جملہ ہے وہ مکمل بن گیا، مکمل ہو گیا، ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں پہ ہے؟ ویئر از یاسر؟ ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے۔ تو اب اگین ہوا جو ہے وہ سنگولر اور میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ باتھ روم میں ہے، ہوا فی الحمام۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، اب یہاں پہ دیکھیں آمنہ کے اوپر تنوین نہیں ہے۔ جی کسی کو یاد ہے کہ آمنہ کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، اور اب ہمارے پاس پہلا غیر منصرف اسم آ گیا، اور یہ غیر منصرف اس لیے ہے کہ جتنے بھی عربک ویمن کے نام ہیں، یعنی عربی عورتوں کے نام،
یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. جتنے بھی عربی عورتوں کے نام ہیں جیسے آمنہ، زینب، فاطمہ، تو یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. اور غیر منصرف کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر تنوین نہیں آتی، ان کے اوپر یا پیش آئے گی یا زبر آئے گی. تو ابھی ہمیں صرف یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ان کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور دوسرا ان کے نیچے زیر نہیں آتی. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہِیَ فِی الْمَطْبَخِ، وہ کچن میں ہے. تو یہ جو لیسن ہے یہ ہمارا مطبخ یعنی کچن کے بارے میں ہے یہاں پہ. تو اس کی تصویر شروع میں تھی، میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا تاکہ ہمارے لیے ٹرانسلیشن آسان ہو جائے. ہِیَ فِی الْمَطْبَخِ، وہ کچن میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے محمد اور یاسر کی بات کی تو ہم نے ہوا استعمال کیا، اور جب ہم نے آمنہ کی بات کی تو آمنہ کے لیے ہم نے ہیا استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مذکر ہوگا، ناؤن ہوگا، اسم ہوگا، اس کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے، اور جو مؤنث ہوگا اس کے لیے ہم ہیا استعمال کریں گے، اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ، ہوا وہ اور ہیا یہ. انگلش میں ہم کہیں گے ہی یا اٹ، اور اسی طرح سے شی یا اٹ. تو یہ جو ہے ہمارے لیے انشاءاللہ اس طرح سے آسان ہو جائے گا. ہیا فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں پہ ہے یا کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ یا یہ میز پر ہے. ہوا علی المکتبی، یہ میز پر ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتاب کے لیے عربک میں ہمارے پاس عربک میں اٹ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اٹ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہمیں اس کے لیے جو استعمال کرنا ہوگا میسکولن کے لیے یعنی مذکر کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے جو کہ غیر عاقل ہوگی، غیر عاقل کے لیے جو ہے مؤنث کے لیے ہم ہیا استعمال کریں گے، اور مذکر کے لیے ہوا استعمال کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے یا نقطہ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ انگلش میں تو ہم بڑی آسانی سے اٹس لگا دیتے ہیں، اور اردو میں بھی ہم نے یہ لگا دیا، ٹھیک ہے. لیکن عربک میں ہمیں اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں مذکر واحد اسم ہوگا تو اس کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. اور اگر وہ مؤنث ہوگا، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، تو ہم اس کے لیے ہیا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہیا علی السریر. اب ہم یہ بستر پر ہے، اردو میں تو ہم کہیں گے کہ یہ بستر پر ہے، لیکن عربک میں ہوگا کہ ہیا علی السریر، یہ بستر پر ہے. تو اب یہ ونس اگین کہ جو عاقل ہوں یا غیر عاقل ہوں، واحد مذکر کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے، اور واحد مؤنث کے لیے ہم ہیا استعمال کریں گے، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. دونوں کے لیے، عاقل اور غیر عاقل یعنی ریشنل اور ایریشنل، دونوں کے لیے ہم ہوا اور ہیا استعمال کریں گے. بہت ہی چھوٹا سا ہمارے پاس یہ لیسن ہے، تمارینو ایکسرسائزز. اب آپ مجھے بتائیں کہ تمارینو کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے؟ جی، کسی کو یاد ہے تمارینو کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، یعنی یہ بھی تنوین یعنی ڈپٹ آؤٹ ہے، یعنی یہ بھی تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور یہ مفاعیلو کے وزن پہ ہے. ایکسیلنٹ، مفاعیلو کے وزن پہ ہے، تو ہم کہیں گے تمارینو، اور اس کا مطلب ہے ایکسرسائزز. عجب، آپ جواب دیں. عن الاسئلۃ الآتیہ. اچھا اب دیکھیں، ان جو ہے یہ ساکن ہے، رائٹ. ان جو ہے وہ ساکن ہے، اور جب ہم ساکن کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم زیر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. پلیز یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جب بھی کوئی حرف ساکن ہوگا، جب بھی ہم اسے آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. انشاءاللہ آگے تھوڑی سی ایک دو ایکسیپشنز بھی آئیں گی، جب وہ ایکسیپشنز آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن 98% یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ساکن حرف کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو اس کو زیر کے ساتھ ہی ملائیں گے. عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے یا درج ذیل سوالوں کے جواب دیں. سؤال مطلب سوال، اور اس کی جمع جو ہے وہ اسئلۃ ہے، سوالات. تو اب دیکھیں اردو میں بھی ہم سوال کہتے ہیں، عربی میں بھی سوال کہتے ہیں، اور لیکن اردو میں ہم سوالات کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہم کہیں گے اسئلۃ. تو اسئلۃ ایک وزن ہے جو کہ جمع مکسر کے لیے آتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جمع مکسر کے اوزان ہم نے پڑھے ہیں تھوڑے سے، تو اب یہ بھی آپ لکھ لیں کہ افعلۃ یعنی اسئلۃ کے وزن پہ، افعلۃ کے وزن پہ اسئلۃ بھی ایک جمع مکسر کا وزن ہے. اسی طرح سے اجوبۃ یعنی جوابات. لسان، جیسے لسان کی جمع السنۃ، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے السنۃ. تو اس طرح سے جو بھی الفاظ آئیں گے اس پیٹرن پہ ہم کہیں گے کہ وہ جمع مکسر ہے. پہلا سوال ہے این الکتاب.
اب یہاں پہ اس کے اوپر پیش نہیں ہے، ہمیں خود ہی پیش لگانی ہے. اور کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ کتاب جو ہے وہ مبتدا ہے اور اینا خبر ہے، اور مبتدا اور خبر جب بھی ہم نکرہ اور معرفہ یا معرفہ اور نکرہ کو ملاتے ہیں تو پھر وہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. این الکتاب، جی کسی کو یاد ہے کتاب کہاں پہ ہے؟ ہوا علی المکتبی، ہوا علی المکتبی، یعنی اٹ از آن دا ڈیسک. تو ہوا جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا اور علی المکتب جو ہے وہ مرکب جاری ہو جائے گا، اور یہ جو ہے ہماری خبر بن جائے گی. این محمد، ویئر از محمد، محمد کہاں پہ ہے؟ جی کسی کو یاد ہے؟ ہوا فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے. تو ہوا مبتدا اور فی الغرفتی خبر. این الساعۃ، گھڑی کہاں پہ ہے؟ ہی علی السریری، ایکسیلنٹ، ہی علی السریری، یہ بستر کے اوپر ہے یا بیڈ کے اوپر ہے. این یاسرن، یاسر کہاں پہ ہے؟ بہت سے عربک نام جو ہیں ان کے اینڈ پہ تنوین آتی ہے، بہت کم ایسے نام ہیں جن کے اینڈ پہ تنوین نہ آئے. جو سوری عربک مسکولین یعنی مذکر اسماء، مؤنث کی بات نہیں کر رہا، مذکر اسماء کی بات کر رہا ہوں، کہ بہت سے مذکر اسماء آپ کہہ سکتے ہیں کہ 85% to 90% جن کے آخر پہ تنوین آتی ہے. این یاسرن، یاسر کہاں پہ ہے؟ ہوا فی الحمامی، وہ حمام یعنی باتھ روم میں ہے. این آمنۃ، اب یہ آمنہ کے اوپر جو ہے وہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. این آمنۃ، آمنہ کہاں پہ ہے؟ ہی فی المطبخی، شی از ان دا کچن، ہی فی المطبخی یعنی وہ کچن میں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ساعۃ غیر عاقل ہے، لیکن ساعۃ کے لیے بھی ہم نے ہی استعمال کیا ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے، اور آمنہ تو عاقل ہے اور آمنہ کے لیے بھی ہم نے ہی استعمال کیا ہے. تو دونوں عاقل ہوں یا غیر عاقل ہوں، دونوں کے لیے ہم جو مؤنث ہوگا اس کے لیے ہی استعمال کریں گے، اور جو میسکولین ہوگا یعنی مذکر ہوگا، جیسے کتاب بھی مذکر ہے، محمد اور یاسر بھی مذکر ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ ہوا استعمال کریں گے. اور انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ پروناؤنز، الضمائر، پروناؤنز. آمنۃ فی الغرفۃ، کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ جی کسی کو یاد ہے کہ کمرے میں کون ہے؟ لا محمد فی الغرفۃ، لا محمد فی الغرفۃ، نہیں محمد کمرے میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ لا جو ہے یہ بھی ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، لا بھی ایک حرف ہے، اور اس کو کہتے ہیں حرف الاجابہ یعنی جواب دینے کا حرف. اسی طرح سے ہم نے شروع میں پڑھا کہ حروف الہجا یعنی الف با تا ثا، وہ بھی سارے حروف ہیں. اور آج کے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حرف جر. اور حرف جر جو ہے ان کا معنی ہوتا ہے، ان کا ایک خاص معنی ہوتا ہے. تو ان کو حرف جر جو ہوتے ہیں، اور ان کا ایک فنکشن بھی ہوتا ہے، اور ان کا فنکشن عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں، یعنی اسے مجرور بنا دیتے ہیں. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جارن کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹنے والا، اور مجرورن کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کو گھسیٹا جائے. یعنی ہم یہ ٹرمز کی بات کر رہے ہیں لٹرلی، ناٹ یعنی فزیکلی. تو ہم جب کہیں گے کہ جارن کا مطلب ہوگا حرف جر، اور مجرورن کا مطلب ہوگا وہ ناؤن جس کو گھسیٹا جائے، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب جاری. ایاسر فی المطبخی، کیا یاسر کچن میں ہے؟ جی تو کچن میں کون ہے؟ لا آمنۃ فی المطبخی، آمنہ جو ہے وہ کچن میں ہے، تو ہم کہیں گے لا آمنۃ فی المطبخی. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لا جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے یا خبر ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تو حرف ہے جو کہ جواب دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ آمنہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور فی المطبخ جو ہے یہ خبر ہے. من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ من فی الغرفۃ، جی کمرے میں کون ہے؟ جی آپ کو یاد ہے من فی الغرفۃ؟ محمد فی الغرفۃ، محمد جو ہے وہ کمرے میں ہے. ومن فی الحمام، اور حمام میں یعنی باتھ روم میں کون ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یاسر فی الحمام، یاسر باتھ روم میں ہے. اسی طرح سے ماذا علی المکتب، ماذا. اب آپ دیکھیں کہ ماذا جو ہے یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ماذا کے بارے میں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ماذا یا تو جار مجرور کے ساتھ آئے گا، یعنی یا تو یہ مرکب جاری کے ساتھ آئے گا، یا یہ فعل کے ساتھ آئے گا. یہ عام طور پہ اسم کے ساتھ نہیں آتا. اگین ماذا جو ہے یا تو یہ جار مجرور یعنی مرکب جاری کے ساتھ آئے گا،
یا یہ فعل کے ساتھ آئے گا. تو چونکہ فعل کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا تو ابھی ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مادہ ہے یہ مرکب جاری کے ساتھ آتا ہے، عام طور پہ یہ اسم کے ساتھ نہیں آتا. مادہ علی المکتبی، ڈیسک کے اوپر کیا ہے؟ تو جواب ہوگا الکتاب علی المکتبی، کتاب جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر ہے. ماذا علی السریری، بیڈ کے اوپر کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے الساعۃ علی السریری، گھڑی جو ہے وہ بیڈ کے اوپر ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ سینٹینسز ہمارے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں پہلے سبق سے لے کے تیسرے سبق تک مبتدا اور خبر صرف واحد تھے، مفرد تھے، یعنی التاجر غنی، الباب مغلق. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا جا رہا ہے کہ اب ہماری سینٹینسز تھوڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اب ہماری جو خبر ہے وہ ایک حرف نہیں یا ایک ورڈ یا لفظ نہیں ہے، بلکہ اب جو خبر ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہو گئی ہے؟ جار اور مجرور، وہ یعنی مرکب کی شکل اختیار کر گئی ہے. اور انشاءاللہ آگے جب ہم تھوڑا سا اور بڑھیں گے تو یہ خبر اور لمبی یعنی بڑی ہوتی جائے گی. تو الحمدللہ اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم اللہ نے چاہا تو آگے بڑھتے جائیں گے سبحانہ و تعالی. اقرأ، لکھ، پڑھ، وکتب اور لکھ. اور اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وکتب کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. اسی طرح سے اقرأ کے جو حمزہ ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ساکن ہے، لیکن انشاءاللہ آگے جب اس کو ابھی تو ہم ملا کے نہیں پڑھ رہے، لیکن جب بھی یہ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کو ہم نہیں پڑھتے. اور یہ چونکہ شروع میں آ رہا ہے تو ابھی تو یہ فعل ہے، یہاں پہ زیر لگا دی گئی ہے کہ ہم نے اس کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ ماڈرن سٹینڈرڈ عربک میں یا آگے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے کے جو اسباق ہیں وہاں پہ شیخ صاحب زیر نہ لگائیں، اس پہ صرف یہ چھوٹی سی صاد ہوگی، اور وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے. ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، with ضبطی. ضبط جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ان کا مال ضبط کر لیا گیا، تو اردو میں ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ضبط کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ضبط، یعنی کسی چیز کو یعنی کسی چیز کو قابو میں کر لینا. ما ضبطی اواخر الکلماتی، یعنی اواخر یعنی آخر کی جمع اواخر ہوتی ہے، یعنی الفاظ کی آخر پہ جو اینڈنگز آئیں گی، جو کیس اینڈنگز آئیں گی، ان کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اور صحیح کیس اینڈنگز لگانی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ الفاظ کے اینڈ پہ صحیح کیس اینڈنگز لگانی، اور یہی اعراب ہے، اور یہی انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے کہ لفظ کا جو فنکشن کیا ہے اور لفظ کو ہم نے کس طرح سے اس کا ترجمہ کرنا ہے. جی تو المدرسہ، المدرسہ کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ المدرسۃ. اوکے، اور ہم یہاں پہ المدرسۃ کیوں پیش کیوں لگائیں گے؟ ہم پیش اس لیے لگائیں گے کیونکہ، جی بتائیے، کیونکہ جو اسم کی پہلی یا جو بائی ڈیفالٹ اس کی کنسٹرکشن ہوگی یا اس کی حالت جو ہوگی بائی ڈیفالٹ وہ مرفوع ہی ہوگی. جی نیکسٹ ون، فی المدرسہ. جی مدرسہ کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ فی المدرسہ دی. ایکسیلنٹ، الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ اس کی اینڈنگ چینج ہو گئی ہے، اور اب اس کی ریزن ہے اور اس کے پیچھے ایک عامل ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں. ابھی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ ٹرمنالوجی، تاکہ آپ کو شروع سے انشاءاللہ ساری چیزیں پتہ جائیں. تو اسے ہم کہتے ہیں عامل، یعنی عمل کرنے والا. تو یہ جو حرف جر ہے یہ عامل ہے، اور یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ آگے والے اسم کو زیر دے دیتا ہے. تو یہ بن جائے گا فی المدرستی. جی فی البیت، تو بیت کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ یہ ہو جائے گا فی البیتی. ایکسیلنٹ. اور البیت کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ البیت. ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے الغرفہ کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ الغرفہ. ماشاءاللہ. الحمام کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ الحمام. ویری گڈ. اور فی المطبخ، کچن. جی فی المطبخ، اس کی کیا اینڈنگ ہوگی؟ فی المطبخی. ایکسیلنٹ. اسی طرح سے المکتب، المکتب کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ المکتب. اور پیش کے ساتھ علی المکتب، آن دا ڈیسک، تو اس کی اینڈنگ ہوگی علی المکتبی. ایکسیلنٹ. اسی طرح سے علی الکرسی، علی الکرسی. جی اس کی نیچے بھی زیر آئے گی. السریر، بیڈ. اب اس کے اوپر پیش آئے گی. اور اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو السریر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے حروف الشمسی اور القمری کے بارے میں پڑھ لیا، اور الحمدللہ اب اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ اب اس کے اوپر اگر تشدید نہ بھی ہو تو آٹومیٹیکلی، اور لینگویج یہی ہوتی ہے، یہ ایسی ہے جیسے آپ کوئی چیز، مطلب جیسے کوئی گاڑی چلانا سیکھیں تو شروع میں آپ بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ گیئر کہاں ہے، کلچ کہاں ہے، ریس کہاں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب الحمدللہ آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ چلانے لگ جاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہو.
تو اسی طرح سے لینگویج بھی انشاءاللہ شروع میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن انشاءاللہ جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر جب آپ رن وے سے انشاءاللہ جب آپ ٹیک آف کریں گے تو پھر آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ علل کتاب تو یہ ہو جائے گا علل کتابی، اور فی المسجد ہو جائے گا فی المسجدی۔ الحمدللہ۔ اقرأ وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھ اور لکھ۔ جی آپ دیکھیں، اب شیخ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے ان کی کیس اینڈنگز لگانی ہے، اور کیس اینڈنگ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اب پاسبل نہیں ہے کہ ہم خبر کو مرفوع رکھیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو جائے گی۔ تو اب ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ دونوں مرفوع ہیں، الطالب فی الجامعۃ، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے خبر کی جگہ پہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، یعنی محلن جو ہے، یعنی جگہ پہ۔ محلن، محل جیسے کسی بھی جگہ کو کہتے ہیں، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے۔ یعنی محلن مرفوع کیا ہے کہ یہ ہے تو مرفوع کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا بھی مرفوع ہے اور خبر بھی مرفوع ہے، لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اب مجبوراً ہم اس سے مرفوع کر نہیں سکتے کیونکہ حرف جر آ گیا ہے۔ تو اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، محلن مرفوع ہے، یعنی یہ مرفوع کی جگہ پہ ہے۔ ہم کیا کہیں گے کہ یہ مرفوع کی جگہ پہ ہے، لیکن اب اس کا جو اعراب ہوگا وہ مجرور ہوگا، لیکن ہم کہیں گے یہی کہ دونوں جو ہیں وہ مرفوع ہیں، کیونکہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ الطالب فی الجامعۃ، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہے۔ اور اب الرجل اور فی المسجد، اب اس کی اینڈنگ کیا ہوگی، الرجل فی المسجد، رائٹ، الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این التاجر، تاجر کہاں پہ ہے، ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی، یا وہ شاپ میں ہے، ہوا فی الدکان۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوا جو ہے، جی ہوا کیا ہے، یہ فکسڈ ناؤن ہے، یہ مبنی ہے۔ جتنے بھی ضمائر ہیں، جتنے بھی پروناؤنز ہیں، وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ انشاءاللہ ہم سارے سیکھیں گے، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا، ہم سارے سیکھیں گے۔ اور پلیز ابھی سے یہ نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی الضمائر ہیں یعنی پروناؤنز ہیں، وہ کیا ہیں، وہ مبنی ہیں۔ پیچھے ہم نے سیکھا ہے کہ جتنے بھی اسماء الاشارہ ہیں، یعنی ھذا اور ذالک، سارے کے سارے اسماء الاشارہ جو ہیں وہ مبنی ہیں، ایکسیپشنز ول آلویز بی دیئر۔ اور اسی طرح سے ہوا، جتنے بھی الضمائر یعنی پروناؤنز ہیں، پروناؤنز میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، پروناؤنز سارے کے سارے جو ہیں وہ مرفوع ہیں اور سارے کے سارے مبنی ہیں، دے آر فکسڈ، مبنی ہیں اور مرفوع ہیں۔ القلم علی المکتب، تو ہم کہیں گے القلم علی المکتبی۔ اسی طرح سے اینا زینب، ویر از زینب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زینب کے اوپر تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اینا زینب، زینب کہاں پہ ہے، ہیا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں، اب جو بھی آپ کو مناسب لگے۔ این الورق، ورقہ کہاں پہ ہے یا پیج کہاں پہ ہے یا کاغذ کہاں پہ ہے، ہوا علی المکتبی، یہ ڈیسک کے اوپر ہے۔ اب الورق یہ مذکر کیوں ہے، ہم نے ہیا کیوں نہیں کہا، مؤنث کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ مؤنث کی کسی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ آپ نے مؤنث کے بارے میں بھولنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ سب سے بڑی تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی اینڈ پہ گول تا آتی ہے، تو اس کے اینڈ پہ گول تا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ کسی جگہ کا نام بھی، یعنی شہر کا نام بھی نہیں ہے، ہوا کا نام بھی نہیں ہے، آگ کا نام بھی نہیں ہے۔ تو وہ ساری کیٹیگریز جو ہم نے یاد کی ہیں، یہ ان میں سے کسی میں بھی پورا نہیں اترتا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مذکر ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہر اسم جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ مذکر ہوگا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ این المدرس، استاد کہاں پہ ہے، ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے۔ این یاسرون، یاسر کہاں پہ ہے، ہوا فی المرحاض، وہ باتھ روم میں یا ٹوائلٹ میں ہے۔ مرحاض بیسیکلی ٹوائلٹ کو کہتے ہیں، حمام باتھ روم اور مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں۔ الشمس والقمر فی السماء، تو ہم کہیں گے الشمس والقمر فی السماء، چاند اور سورج جو ہے وہ آسمانوں میں ہے یا آسمان میں ہے۔ تو الشمس والقمر مبتدا ہو جائے گا اور فی السماء خبر ہو جائے گا۔ من فی الفصل، کلاس روم میں کون ہے، من فی الفصل،
تو اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم حرف جر جو ہے اس کی وجہ سے اینڈ پہ یہاں پہ زیر لگائیں گے۔ تو الحمدللہ آج ہماری معلومات میں کافی اضافہ ہوا، آج ہم نے الحمدللہ مرکب جاری کے بارے میں سیکھ لیا، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو اب اور باقی مرکبات کے بارے میں سیکھیں گے۔ مرکب جاری کے بارے میں دو چیزیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ایک یہ کہ یہ پریپوزیشن یعنی ایک حرف جر اور ناؤن یعنی اسم کا مجموعہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، یہ ہمیشہ خبر ہوگا، چاہے یہ جملے کے شروع میں آئے یا جملے کے بعد میں آئے، مبتدا کی جگہ پہ آئے یا خبر کی جگہ پہ آئے، جگہ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اس کا سٹیٹس کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ اور ہمیشہ مجرور رہے گا اور ہمیشہ خبر رہے گا۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔